मिशन नूर, जी हाँ, हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सूरत हाल इस वक्त ये है कि दुनिया भर में तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी और पाकिस्तान के अंदर और बाहर दुनिया भर में रहने वाले इस वक्त ये अज़ान का कलमा बुलंद कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये कलमा बुलंद हो रहा है। और इस सबसे पहले मैं आपको फील्ड में इस वक्त क्या हो रहा है वो भी आपको बताना है, लेकिन पहले ख़ास तौर पे ये एक सिलसिला शुरू किया गया और एक बिल्कुल लीडरलेस, ये एक अल्लाह के यहाँ एक आवाज़ अपनी पहुँचाने का एक ज़रिया इसको किया गया जी, इख्तियार किया गया, लेकिन इसको भी मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई। और ये उस वक्त मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई जब हमारे नाजायज़ हुक्मरान जो हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा हुए जनाब, परेशान हुए और उनको पता चला कि ये तो देखते ही देखते करोड़ों पाकिस्तानियों के दिल की आवाज़ बन चुकी है और ये हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह की तहरीक जो है वो दुनिया भर में फैल गई, जिसकी वजह से उसके बाद फिर एक प्रोपेगेंडा किया गया बहुत ज़्यादा, और प्रोपेगेंडा करके इसको एक ख़ास रंग देने की कोशिश की गई। मैं आपको ज़रा कुछ थोड़ा सा बताता हूँ, पहले ज़रा उसको सुन लें, उसके बाद आगे चलते हैं। मिशन नूर कहा गया और मिशन नूर के नाम से ये एक तहरीक शुरू की गई और ये कहा गया कि अजान दी जाएगी और तमाम पाकिस्तानी जो जहाँ कहीं भी होंगे 20 सितंबर यानी कि आज के दिन जहाँ जहाँ होंगे वो कलमा अजान बुलंद करेंगे और अजान देने का मतलब क्या होता है और अल्लाह ताला को पुकारने का मतलब क्या होता है। पहले ज़रा तनकीद जो रात प्रोपेगेट किया गया, पहले तो ज़रा उसकी सूरत हाल मैं आपको बता दूं। ये सिचुएशन ये है कि मेरे सामने मिशकात शरीफ उर्दू तर्जमे के साथ, ये जिल्द 2 है, किताबुस सलात है, ये मेरे सामने एक पड़ी है एक हदीस, और उसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है और उसमें उन्होंने कहा, क्योंकि मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बिल्कुल हमारे जो नाजायज़ हुक्मरान हैं, जो नाजायज़ रजीम है, वो डरती है, वो खौफज़दा है और वो हर उस चीज़ से डरती है कि जहाँ से उसको तकलीफ़ पहुँचने का और इस जाली निज़ाम के ख़ात्मे का ख़तरा होता है। क्योंकि हमारा जो मौजूदा अदालती निज़ाम है, जहाँ से इंसाफ मिलता है, वो दरवाजे तो इन्होंने कर दिए हैं बंद और तमाम की तमाम जुडिशरी को इन्होंने ले लिया है अपने कब्जे में। गैर आइनी तरमीम के ज़रिए अपने पसंद के जजेस बिठा दिए हैं और इंसाफ के दरवाजे, कमरा अदालत, अदालतों के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। और इस वक्त हमारे जो ऑनरेबल जजेस हैं, हाई कोर्ट के जजेस, सीनियर मोस्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, वो भी इंसाफ के तलबगार हैं और उनको भी इंसाफ नहीं मिल रहा। तो इसलिए आम शहरियों के पास क्या ऑप्शन है और इस सिलसिले में हमारी तारीख क्या कहती है कि अजान कब और क्यों दी जाती है। और अजान जब बच्चा पैदा होता है उसके कान में भी अजान दी जाती है और उसके कान में भी ये सदा बुलंद की जाती है अल्लाह अकबर की, और शहादत दी जाती है कि अल्लाह के रसूल है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसको बताया जाता है कि आप नमाज की तरफ आएँ, आप फलाह की तरफ आएँ। तो ये सब कुछ अल्लाह की किब्रियाई बयान की जाती है। और उसके बाद ये जो हदीस मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ है। नौमौलूद बच्चे का तो आपको मैंने बता दिया, और उसके बाद इससे तकलीफ़ें दूर होती हैं, इससे एक मैसेज आता है बच्चे के कान में तो कि आप किस दीन के मानने वाले हैं। और ये सिर्फ था। उसके बाद है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत नकल की है कि एक दफ़ा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को गमगीन देखा और उन्होंने कहा, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए इब्ने अबी तालिब, मैं तुझे गमगीन देख रहा हूँ, अपने अहले खाना में से किसी को ये हुक्म दो कि वो तेरे कान में अजान दे दें,
کیونکہ اس سے غم ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا تجربہ کیا تو میں نے ایسا ہی پایا، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت علی سے جس نے بھی یہ روایت نقل کی اس نے بھی یہی کہا کہ انہوں نے اس کا تجربہ کیا تو ایسے ہی پایا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان یا جانور بدخلق ہو جائے تو اس کے کان میں بھی اذان دو۔ اذان فرائض کی سنت ہے، اور بعضوں نے کہا کہ واجب ہے، اس لیے کہ امام محمد فرماتے ہیں کہ اگر کسی شہر کے لوگ ترک اذان پر متفق ہو جائیں تو ان میں سے آگے پھر کہ جی ان کو سزا دیں، اور یہ ساری صورتحال آگے بتائی جاتی ہے۔ تو صورتحال یہ ہے، سچویشن، کہ یہ اس کے بعد پھر یہ عربی میں بھی اس کا جی باب الاذان میں اس کا یہ حدیث بھی موجود ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے، میں آپ کو اب ایک اور بات بتاتا ہوں۔ جب کوئی قدرتی آفات آتی ہیں تو تب بھی یہ سلسلہ کیا جاتا ہے جی، قدرتی آفات کے وقت بھی، اور بارش بہت زیادہ ہو جائے، بارش رحمت سے زحمت بن جائے تو تب بھی اذانیں دی جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے 1977 کی تحریک نظام مصطفیٰ چلی، بھٹو حکومت کے خلاف جب الیکشن میں دھاندلی کی تو اس وقت بھی جب ظلم بڑھ گیا اور تحریک طویل ہو گئی، اور تو اس وقت بھی شہری جو ہیں وہ اذانیں دیتے تھے، اور اذانیں دے کے سیاسی کارکن اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کرتے تھے۔ تو یہ تو ایک ہو گیا جناب صورتحال، یہ ہے سچویشن۔ تو اس لیے سورہ نور بھی قرآن مجید میں موجود ہے، اور اسی طریقے سے اگر ہم باقی، کیونکہ یہ فضول سی باتیں کی جا رہی ہیں اس لیے اس پہ میں کوئی اتنا بہت زیادہ دھیان نہیں دینا چاہیے، کیونکہ یہ ہے ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور ایک میں ضرور کہوں گا کہ یہ فیصلہ کر لیں عمران خان کے بارے میں، پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں، کہ انہوں نے ان کے خلاف، یہ ہماری جو جعلی رجیم ہے، انہوں نے بیانیہ کیا بنانا ہے، صرف یہ فیصلہ کر لیں، کیونکہ ان سے بیانیہ نہیں بن پا رہا۔ اور یہ فیصلہ کر لیں کہ عمران خان صاحب کو آپ نے یہودی ایجنٹ کہنا ہے، کبھی آپ یہودی ایجنٹ کہہ دیتے ہیں، اور پھر جب آپ ان سے ملتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں یہودی ایجنٹ ہیں۔ ساری پالیسیاں آپ کی ہیں پرو اسرائیل۔ وہ اس وقت اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ اپنی آواز بلند کر رہا ہے۔ وہ اس وقت بھی اس نے آواز بلند کی جب جنرل باجوہ نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے ماحول بنانے کی کوشش کی پاکستان میں۔ تو آپ باہر جا کے آپ کہتے ہیں کہ جی آپ لبرل ہیں۔ خواجہ آصف صاحب کا امریکہ میں انٹرویو کہ جی ہم تو لبرل ہیں، وہ بنیاد پرست ہے۔ کبھی آپ اس کو بنیاد پرست کہہ دیتے ہیں، کبھی آپ اس کو پکا مسلمان بنا دیتے ہیں۔ باہر آ کے آپ کہتے ہیں نہیں ہم لبرل ہیں، اور ادھر آ کے پاکستان کے اندر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم مسلمان ہیں، وہ انتہا پسند ہے۔ کبھی آپ اس کو یہودی ایجنٹ بنا دیتے ہیں، کبھی آپ کہتے ہیں کشمیر بیچ دیا۔ تو مودی کے یاری مودی سے آپ کی ہے، اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے آپ پر تول رہے ہیں، سب کچھ آپ کر رہے ہیں، اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ ذرا آپ تھوڑا سا سوچ لیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں جناب، سچویشن ہم آپ کو لے چلتے ہیں فیلڈ میں، اصل خبر کی طرف، بڑی خبر کی طرف۔ تو یہ تو میں نے آپ کو ایک وضاحت کرنا تھی، آپ کو کر دی اور میرے سامنے تھا۔ اب آتے ہیں جناب لندن میں اس وقت سب سے بڑا مظاہرہ ہو رہا ہے، لندن میں بڑا ٹاکرا ہو رہا ہے جی، اور اس میں کیا چل رہا ہے ابھی لیٹسٹ؟ سب سے پہلے لندن ہائی کمیشن کے سامنے احتجاج ہوا، پاکستان ہائی کمیشن لندن کے سامنے، پاکستان تحریک انصاف کے اور اوورسیز پاکستانی پورے برطانیہ سے وہاں پہنچے ہوئے تھے، اور انہوں نے بھرپور قسم کا وہاں پہ احتجاج کیا، اور اس کے بعد پھر حکم اذان مشن نور کے تحت اذان بلند کی، اور باجماعت اذانیں بھی تھیں، انڈیویجول اذانیں بھی دی گئیں، اور وہاں پہ اچھا خاصی ایک گیدرنگ ہے۔ اس کے بعد پھر جو اگلا ہے یہاں پہ پرامن طور پہ رہا، اور یہاں پہ جو مسلم لیگ نواز یا حکومتی جو کارکنان یا ان کے جو لوگ تھے وہ نہیں آئے پاکستانی ہائی کمیشن لندن کے سامنے۔ اس کے بعد جناب وہاں پہ جو اذان دی گئی وہ میں آپ کو سنوا دیتا ہوں، آپ تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ سچویشن کیا چل رہی ہے جی۔ اور اس میں میرے سامنے اس وقت جو پڑی ہے جی اذان، وہ میں آپ کو اذان سنواتا ہوں جو وہاں پہ دی گئی، تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ کیا صورتحال ہے۔ سنیے جی۔
تو اس طریقے سے جناب یہ دی گئی لندن ہائی کمیشن پاکستان کے سامنے، یہ اذان بلند کی گئی باجماعت، اور یہاں پہ اور اس وقت پوری دنیا سے جو ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پہ، ڈیجیٹل میڈیا پہ آ رہی ہیں، اور اس میں تمام کے تمام چھوٹے بچے، بزرگ، خواتین، سب کے سب اس نیک کام میں شریک ہیں اور اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، اور اللہ کے حضور فریاد کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ظالمانہ نظام سے ہماری نجات دلائے، اور جو جعلی نظام ہے اور خاص طور پہ ظالم حکمرانوں سے نجات دلائے۔ یہ اس وقت کی سچویشن ہے۔ تو پوری دنیا سے جو ہے وہ اس طرح کی ویڈیوز آ رہی ہیں، اور لوگ اپنے گھروں میں، اپنے دفتروں میں، اپنے باہر گاڑیوں میں بیٹھے یہ کام کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے اور مصیبتوں سے اور اس ظالم نظام سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ بنیادی طور پہ اس کا مطلب یہ ہے جی۔ اب ذرا آگے بڑھتے ہیں، اور اس کے بعد جو لندن میں آپ کو بتا دیا کہ سب سے بڑا وہاں پہ مظاہرہ تھا جی، اور لندن ہائی کمیشن کے سامنے اب دوسرا ایک اور ہو رہا ہے، اور وہ ہو رہا ہے جہاں پہ شہباز شریف صاحب نے تقریر فرمانی ہے، اور نون لیگ نے اس کا اہتمام کیا ہوا ہے، اور حکومت نے اس کا اہتمام کیا ہوا ہے، اور وہاں پہ خاص طور پہ ادھر جی جو میرے پاس لیٹسٹ انفارمیشن آئی ہیں وہاں پہ ذرا پھڈا بھی ہوا۔ کل بھی ایک نوجوان صحافی کو یہ کہہ کر جھوٹا الزام لگا کر گرفتار کروا دیا گیا کہ اس کے پاس چاقو ہے، اور جب اس کو گرفتار کیا گیا اور تھوڑی دیر کے لیے اس کی تلاشی لی گئی تو پتہ چلا اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اس کو فوراً وہیں پہ اس کو ریلیز کر دیا گیا، اور یہ بھی انہوں نے کل کیا، اور جس کے بعد پھر انہوں نے خود یہ وہاں پہ ٹینشن کریٹ کی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ آگے اگلا جو مظاہرہ ہے وہ ہو رہا ہے اس وقت میریٹ ہوٹل ہے لندن میں، جہاں پہ او پی ایف اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن گورنمنٹ آف پاکستان کی ہے، اس کے زیر اہتمام ایک تقریب ہو رہی ہے۔ اس میں شہباز شریف صاحب نے خطاب عام فرمانا ہے، تو وہاں پہ اس وقت میں بات کر رہا ہوں بھرپور قسم کی وہاں پہ جی شور شرابہ ہے، اور نعرے بلند ہو رہے ہیں، اور وہاں پہ بھی آمنے سامنے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف یہ آج کا جو پاور شو ہے وہ کرنے میں بہت حد تک کامیاب ہو گئی ہے۔